अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जो रावलपिंडी पहुंचा और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से एक सरप्राइज़ दिया गया कि तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ से तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्तफ़ी होंगे। उसके बाद सियासत में एक नई जो बहस है वो छिड़ गई है। हुकूमत जो पहले ये कहती रही कि तहरीक इंसाफ अगर आम इंतखाबात चाहती है तो सबसे पहले सूबाई असम्बलियाँ तोड़े, अब हुकूमती अरकान और जो काबीना के अरकान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर असम्बलियाँ टूटती भी हैं तो आम इंतखाबात नहीं बल्कि ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी और तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी क्या है, कब तक जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो टूट सकती हैं, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब। अभी सबसे पहले तो आप पर यह तनकीद हो रही है कि आप निकले, हकीकी आज़ादी मार्च था, पिंडी तक पहुँचा जो कि इस्लामाबाद आना था, तो ये तनकीद हो रही है कि शायद वो आज़ादी मार्च जो था आपका वो नाकाम हो गया और आप असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ चले गए। तो आप ये समझते हैं कि आप वो गोल अचीव नहीं कर सके जो आपने मार्च के ज़रिए करने थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि हम एक सियासी पार्टी है, हम कोई फौज नहीं है, कोई गोरिल्ला वो नहीं है हम। और पॉलिटिक्स में जो है ना आपने कार्ड्स प्ले करने होते हैं, आप जो है ना ये बेसिकली शतरंज होता है ना, आप अपने सही मानों में जो है ना अपने कार्ड प्ले करते हैं। तो हम जो कुछ कर रहे हैं हमने अपने टारगेट को सामने रखते हुए हम इक़दाम कर रहे हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि खान साहब जो है ना शदीद बीमार थे, मतलब उसकी चलने फिरने में बहुत शदीद तकलीफ़ है, और उसके बावजूद जो है ना उन्होंने जो कमिटमेंट की थी वो आए। हालांकि कोई लीडर इस तरह नहीं कर सकता, नहीं कोई लीडर इतना जुर्रत दिखा सकता है। तो और फिर उसने ये भी साबित कर दिया कि अगर आप इस किस्म के हमले भी करेंगे, एक खौफ का माहौल भी पैदा करेंगे, तो हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस हालात में भी वो उधर पहुँच गए। और जिस तरह उन्होंने, मुझे अफसोस इस बात का है कि यानी हमारी अपनी सूबाई हुकूमत है लेकिन हम अपने लिए जलसगाह जो है ना टाइम पे ना ले सके, और इस पर हमें अफसोस है कि सूबाई हुकूमतें और बेसिकली जमहूरी इदारे कितने बेबस होते हैं। यानी इसके पास बेसिकली कोई पावर नहीं होता। 24 घंटे पहले हमें बताया गया कि आप इधर जलसा करेंगे, और वो जलसा की कोई जगह भी नहीं थी जो जहाँ हमने जलसा किया। बहरहाल इसके बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा जलसा था, एक बहुत बड़े लोग निकले हुए थे। और बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त तमाम स्टेटस को जितने हैं वो हमारे खिलाफ है, लेकिन जो हमारा नैरेटिव है और खान साहब ने जो अपना जो उसका मौक़िफ़ है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली आवाम। तो ये सर अगर जलसेगा ना मिलना तो ये मामला आपने फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ टेकअप नहीं किया, क्योंकि वो वज़ीर आला है वहाँ पे? बिल्कुल उसके साथ टेकअप भी किया है, और जो हमारा इंटीरियर जो एडवाइज़र है वो भी अवेलेबल आए थे। मैं जो कहना चाहता हूँ ना, आप समझ सकते हैं वही FIR वाला मामला था कि जो वही वाला मामला है। और इस वक्त जमहूरियत और जमहूरी इदारे और पार्लियामेंट जो है बहुत कमज़ोर है, इनके पास कुछ नहीं है। और ये हमें अभी ये सिर्फ हुकूमत चेंज नहीं है, हमने अभी सबसे पहले हमारे लिए चैलेंज है कि पार्लियामेंट को कैसे एम्पावर करें। अगर पार्लियामेंट की यह हाल हो कि वो उसकी कोई अपनी डिसीजन ना करे, हुकूमत बराए नाम हो, फैसले कहीं और हो रहे हो, तो इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह जमहूरियत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि हमने इमरान खान ने पहली दफ़ा एक आगाही पैदा की है, एक नया जज्बा पैदा किया है, एक कौम को खड़ा कर दिया, और कौम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस किस्म के हरबे जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि तमाम इदारे अपने आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए काम करें। असद कैसर साहब, आप नहीं समझते कि जैसे आपको याद होगा कि माजी में भी खान साहब कहते रहे हैं कि इस दफ़ा टिकट्स मैं खुद दूंगा, और माजी में वो एतराफ़ करते रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना के तहरीक इंसाफ नहीं समझती कि आपने गलती की है? नहीं, परवेज़ इलाही के मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि जिस दिन खान साहब कहेंगे मैं एक मिनट भी इंतज़ार नहीं करूँगा, तो हमें तो उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छी तरह के उससे रिस्पांस किया, और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो शुबकू शुबात थी कि लोग कहते थे कि फौजदारी तो किसी भी सूरत नहीं तोड़ेगा वो। लेकिन सर FIR ना होना, फिर उसको आप जलसेगा ना मिलना, अगर उसकी जगह पे आप होते, कोई और तहरीक इंसाफ से होते, तो क्या वो भी इसी तरह करते? देखिए वो तो डिफरेंट दूसरी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए होल हमारे लिए एक चैलेंज है कि कैसे
اداروں کو اپنے جورسڈکشن میں رہ کے کام کرنا چاہیے. ابھی جو کچھ ہوا ہمیں جگہ ملی نہیں ملی، اور جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اسمبلی سے نکلنا ہے، تو خان صاحب نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک مکمل انقلاب نہیں آئے گا، جب تک جو ہے نا ایک اس ملک کی جو کلچر اس وقت بنا ہوا ہے کہ اختیار کسی اور کا ہے، استعمال کوئی اور کر رہا ہے، اس سے نکلنا ہوگا. اور ہم سب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے نا ہمارا ادارہ ہے، یہ اس ملک کی ڈیفنس کے لیے ہے، اور پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے نا اپنے آئینی جو اس کا کردار ہے اس تک جو ہے نا محدود رہے. اور جو گزشتہ جو جنرل باجوہ کے وقت میں جو تھوڑی دوریاں پیدا ہوئیں، اور جو مجھے امید ہے عاصم منیر صاحب جو ہے نا اس کو کم کریں گے، اور ایک نئی شروعات جو ہے نا وہ شروع کریں گے. اور جو اے پولیٹیکل اس کا سٹانس ہے وہ صحیح معنوں میں اے پولیٹیکل ہوگا. اور ہم کسی بھی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی فیور ملے، ہمیں کوئی سپورٹ ملے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق، انصاف کے مطابق جو ہے نا الیکشن ہو، اور فری اینڈ فیئر ہو، اور سب کو یہ محسوس ہو جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. سر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دی گئی، خان صاحب سے سوال بھی ہوا تھا ایک مرتبہ پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے کہا تھا اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. بالکل یہ پورا پارلیمنٹ کا فیصلہ غلط تھا. بالکل پارلیمنٹ مطلب یہ انڈیویجول کے لیے نہیں ہوتی چیزیں ہیں. یہ آپ کو جو ہے نا ہم اس پہ سب پشیمان ہے کہ ہم نے غلطی کی. کیوں کرنا پڑا سر؟ بس کیوں اور کیسے اور کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی کرنا پڑا غلطی کی. پارلیمان کے اوپر دباؤ تھا، یا خان صاحب کے ڈیسیشن کی وجہ سے آپ بھی اس طرف گئے؟ نہیں، وہ صرف خان صاحب کی ڈیسیجن تو نہیں تھی، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیسیجن تھی، جس میں تمام پارلیمنٹ میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھی. دیکھو پولیٹیکل پارٹیز پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بن گئی ہے خاندانی پارٹیاں. ان کی بھی عوام میں بھی کوئی روٹس نہیں رہی ہیں، اور وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. وہ جو ہے نا اپنے بزنس اور اپنے کاروبار اور اپنے ذات سے باہر نہیں نکلتی، اپنے فیملی سے باہر نہیں نکلتی. یعنی وہ تو اور چھوڑو، جو زرداری فیملی ہے اور میاں برادران فیملی ہے، مولانا پندرمان سے بھی کوئی چیز ماشاءاللہ جو ہے نا رہ نہیں گئی. اور ابھی اس کا جو رشتہ دار گورنر بن گیا، اس کے بیٹا جو ہے نا منسٹر ہے، دوسرا بھائی سینیٹر ہے، اور جو ہے نا ایک اور بھائی بیٹے کے لیے کوشش ہو رہی. تو وہ سارا کچھ جو ہے نا اپنے خاندان کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے عوام میں اس کی لیے وہ محبت نہیں رہی، عوام میں اس کی جو ہے نا نفرت بڑھ رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ خاندانی پارٹیز بن گئی اور اپنے مفاد سے باہر نہیں نکل رہی. عمران خان اس وقت جو ہے نا ایک امید ہے، اور ایک امید کو جو ہے نا اللہ نے کرم کیا ہے کہ اس وقت ایک جو عوام میں فرسٹریشن ہے مہنگائی کے خلاف، جو بے روزگاری کے خلاف، اور اس وقت جو کچھ ملک جو ہے نا اکانومی کی طرح جو جس طرح دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اکانومی ہماری، تو ایک لیڈر ایسا ہے کہ اس نے اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے. یہ اگر عمران خان خدا نخواستہ نہ ہو تو ڈس آرگنائز کر کے سری لنکا بن جائے گا، یا کوئی اور ملک اس طرح بن جائے گا. ملک میں جو ہے نا افراتفری پھیل جائے گی. ویسے یہ جو آپ پنڈی پہنچے تو یہ کوئی آپ کو میسیج دیا گیا تھا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں جانا، یا یہ اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے راول پنڈی تک ہی رہنا ہے؟ ہاں بالکل، ہم نے پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. ایک اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا پارٹی سے ہمارا لیڈر بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرزمہ دیا ہے. وہ بیمار ہے شدید، وہ چل پھر نہیں سکتا. وہ ہم کیسے اس کو رسک کر رہے ہیں کہ اس کے خدا نخواستہ اس کے زخم مزید خراب ہو جائے، تو پھر ہم کیسے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک اعلان ہوا وہاں پہ اسمبلیاں توڑنے سے متعلق، تو اس کے حوالے سے پہلے کوئی آپ کی اتحادی جماعتوں سے مشاورت ہوئی، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا جو خان صاحب نے اناؤنس یہ کیا؟ پہلے سے ہماری طے شدہ پالیسی تھی، اور ہماری ڈسکشن اس کے اوپر کافی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہوئی تھی، اور ایک لیڈرشپ نے اس کے اوپر ایک مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا تھا. یہ خان صاحب کا اکیلا ڈیسیجن نہیں تھا، میں ایک کیٹیگری کے لیے اس کو کرتا ہوں. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو جلد از جلد حاصل کریں گے. جمعے کو ہمارے تمام جو کے پی اسمبلی کی ایم پی ایز خان صاحب کی میٹنگ ہے، پھر پنجاب کا سیچرڈے کو ہے. تو یہ کچھ دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. تو اگر حکومت کا، جیسے میں نے شروع میں بات کی، وہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو ہی عام انتخابات ہو سکتے ہیں،
لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات ہوں گے، تو اب اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ ان میں حصہ لیں گے؟ دیکھیے ہمیں اپنے کارڈ پلے کرنے دینا. دیکھو یہ ہمیں سمجھتے ہیں نہ تجربہ کار، یہ ہمیں سمجھتے ہیں غیر سیاسی، اور جہاں سے اس کی سیاست ختم ہوتی ہے، سیاسی سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے عمران خان کی سوچ شروع ہوتی ہے. تو پلان بی کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ کے آگے دیکھے ہوتا کیا. دیکھیں ہم یہ جو ہے نا یہ بددیانت ہے. یعنی مجھے بتاؤ آپ زرداری سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کو آگے بڑھائے گا؟ وہ پارٹی تو نہیں رہی. یہ پیپل پارٹی بھی بٹوں کی پارٹی ہے؟ یہ بٹوں کی پارٹی نہیں، زرداری کی پارٹی ہے. بٹوں کا نظریہ ختم ہو لیکن گیا. چیئرمین تو بلاول ہے. بلاول کیا ہے؟ سب کچھ زرداری کے ہاتھ میں ہے. اور بلاول ہے تو وہ تو زرداری کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ تو بٹوں کے راستے پہ نہیں چل رہا. اس نے ارد گرد جو لوگ اپنے ساتھ جو ہے نا قبضہ مافیا اور جتنے گینگسٹرز اپنے ارد گرد جو ہے نا اس کو جمع کیے ہوئے ہیں، بلکہ خود جو ہے نا سب چیزوں میں انوالو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو اسکینڈل آیا ابھی موٹر وے کا سندھ میں، مطلب کتنا افسوس ہے، کتنے وقت سے بیٹھی ہوئی ہے، کس طرح اس ملک کو کھا لیکن پی وہ رہے ہیں. جو کیسز بنے زرداری صاحب کے خلاف وہ تو تقریباً ثابت نہیں ہو سکے ان میں، راجہ پرویز اشرف کے خلاف ہو یا دوسرے کیسز ہوں. ان کو این آر او مل گئی نا، ان کو جو ہے نا این آر او مل گئی. اس کی وجہ سے انہوں نے نیب کی قوانین کو چینج کیا، انہوں نے جو ہے نا اس سے فائدہ لیا. اس کی حکومت، اس کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ اس کے سارے کیسز ختم ہو گئے. یہ اس نے قانون میں جو ہے نا چینج کر دیا، تو اس قانون کے تحت تو وہ ساری بری ہے. مطلب ملک میں لوٹ مار کرو، بس پاور میں رہو، آپ کو خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. آپ جو ہے نا قانون سے بالا تر رہے. قانون جو ہے نا آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، قانون صرف غریب لوگوں کے لیے. اس لیے ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو انصاف اور قانون کی طرف لے کے جانا ہوگا. ملک میں میرٹ کی پالیسی ہو، ملک میں جو ہے نا سسٹم ایسا ہو کہ سب محسوس کرے کہ تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں. اصل کیسر صاحب، اب ایک پلان بی کا تو آپ نے ذکر کیا، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. نہیں، اس پہ ہم پہلے کیوں اپنا کارڈ شو کریں؟ اوکے، ہم ٹائم کے دیکھیں، ہم اس کو بتائیں گے کہ کیا سیاست. دیکھو یہ جس طرح بددیانتی سے کرتے ہیں نا، تو ہم نے اس ملک کو ان سے بچانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے کہ ان کو ایکسپوز کریں. تو ابھی جو آپ کا ایک بیانیہ تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو آپ کا بیانیہ تھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے جانے سے وہ آپ کا بیانیہ ختم ہو گیا، یا اب بھی آپ کا بیانیہ وہی ہے؟ نہیں، بیانیہ تو حالات کے مطابق بنتے ہیں نا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا، مجھے امید ہے کہ نیا جو ابھی انتظامیہ آئی ہے، اور خاص کر جو جنرل عاصم منیر، ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو، اس کو چیلنجز بہت زیادہ ہے نا اس وقت جو ہے نا. طالبان نے بھی اعلان کیا، اور باقی جو ہے نا سرحدات پہ کیا حالات ہیں، اکانومی کس حالت میں ہے، آرمی تو بین اسٹیک ہولڈر ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل رول کو زیادہ افیکٹو بنائیں گے، اور ملک کو آگے چلنے میں اور ملک کو ایک باوقار پاکستان بنانے میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں گے. اور اس وقت جو مایوسی ہے، عوام میں مایوسی ہے، اور اس وقت جو پولیٹیکل ایک کچھاؤ ہے، اس کو کم کرنے میں کم از کم جو اس ادارے کا رول ہے اس کو ایک ریزنیبل سطح پہ لے کے جائیں گے. ابھی آپ اگر دیکھیں تو فواد چودھری صاحب نے تقریباً ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں کی ہیں امریکی سفیر کے ساتھ، اور آپ کا بڑا واضح ایک بیانیہ تھا، موقف تھا امریکہ سے متعلق. تو کیا خان صاحب کا کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے، یا یہ ملاقاتیں خان صاحب کی اجازت سے ہوئی ہیں، اور یہ کس ایجنڈے کے تحت ہوئی ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں بالکل کلیئر کروں، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے، ہمارے لیڈر بھی کہا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، ہم برابری کی تعلقات رکھیں گے. اچھا، برابری کی تعلقات. اور بھائی ہم نے دنیا میں رہنا ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ ایک برابری کی تعلقات رکھتے ہیں. ہم نے ایک جو اپرچونٹی ہے دنیا میں سب سے اویل کرنا ہے. ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی کسی کی جنگ میں حصہ دار نہیں ہوں گے. امن میں سب دنیا کا ساتھ دیں گے، جنگ میں نہیں ہوں گے. یہ جو افغانستان میں جنگیں ہوئی ہیں، اس نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں رسوائی کر دیا، ہمیں اکانومی ہمارا برباد ہو گئی، دہشت گردی یہاں پیدا ہو گئی. اور خاص کر جو جس علاقے سے میں ہوں اس کی اکانومی، اور اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ اثرات پڑے. آپریشنز ہوئی، لوگ آئی ڈی پیز بنے، لوگوں کی مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا اور پھاٹا کے کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف اور اس مشکل سے نہ گزرا ہو.
ہم نہیں چاہتے, ہم مزید جنگوں میں حصہ دار نہیں بننا چاہتے. لیکن آپ اگر ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں تو پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ زرداری صاحب ہو گئے, میاں صاحب ہو گئے, مولانا صاحب ہو گئے, ANP ہو گئی. دیکھیے بات کی تو ہم چاہ رہے, ہم کہتے ہیں آئیں الیکشن کے لیے بیٹھے ہمارے ساتھ, ڈیٹ طے کریں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پہلے سے ڈیٹ طے کریں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, لیکن یہ ایجنڈا پہ ڈالے کہ ہم نے الیکشن پہ بات کرنی ہے. اچھا, اور وہ اس طرح نہیں کہ وہ ایک منسٹر کے ایک بیان دیتا ہے کہ دوسری, ایک سنجیدہ باقاعدہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہو جس میں یہ اپنے ایجنڈے میں ڈالے کہ ہم الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم بیٹھ کے متفقہ طور پر کوئی ڈیٹ دے دیں گے. کون بیٹھے آپ کی نظر میں؟ وزیر اعظم ہو, زرداری صاحب ہو, مولانا صاحب؟ بیسیکلی وزیر اعظم نے یہ اناؤنس کرنا ہے نا, پھر تو ٹی وی بیٹھ جائیں گی نا, وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم سب سے ایجنڈا میں الیکشن. لیکن وہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ آپ پہلے تاریخ دیں, پھر آپ سے مشاورت ہوگی, پھر آپ سے مذاکرات ہوں گے اور بات چیت نہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ ایجنڈے پہ الیکشن ڈالیں کہ الیکشن پہ بات کریں گے. اگر الیکشن پہ بات ہوگی تو پھر بات ہوگی. مطلب اگر حکومت اب آپ سے رابطہ کر کے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرے تو آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہو کہ آپ کو اس ایجنڈے میں الیکشن کی ڈیٹ ہو. یس. اچھا, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ جب اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے, وہاں پہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ استعفے دینے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کچھ ارکان عدالت چلے گئے, کچھ ابھی راجہ پرویز اشرف صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا, کچھ نے میڈیا میں آ کے کہا کہ ہم سے زبردستی لیے گئے ہیں. تو ابھی اگر آپ اسمبلیوں سے استعفے دینے جا رہے ہیں صوبائی سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام ارکان خان صاحب کے فیصلے سے متفق ہیں یا پھر وہی قومی اسمبلی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں, انشاءاللہ دیکھو کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن اس وقت جو حال ہے جو ہمارے, تو مجھے امید ہے کوئی بھی خان سے جو ہے نا وہ ڈس ایگری نہیں کرے گا دونوں اسمبلیوں میں. دونوں اسمبلی میں انشاءاللہ. اگر کوئی ایک آدھ چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ اپنا کیریئر ختم کرے گا. کوئی اس طرح کرے گا, آپ دیکھ لیں جو بھی خان کے ساتھ دغا کرے گا نا اس کی پولیٹیکل ساکھ ختم ہو جائے گی, سیاسی کیریئر اس کا لیکن ختم ہو سر جائے گا. خدشات تو ہوتے ہیں نا, پارٹی کو خدشات ہوتے ہیں. دیکھو ہم نے دیکھنا ہے, پھر ہمیں چاہیے اگر کوئی ایسے ہمارے اندر کوئی ایسی دولے لوگ ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے. بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہو سکتا, لیکن پنجاب میں ہمیں خدشہ ہے کہ کچھ لوگ پارٹی سے بغاوت کریں گے. مجھے نہیں اس کی بات کی معلوم بھی نہیں, اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کہیں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پنجاب نے ہمارا ساتھ دیا ہے, پورا ساتھ دیا ہے. پنجاب میں آپ نے دیکھ کیا کہ بھرپور خان صاحب کا بھرپور سپورٹ رہا ہے. جو ضمنی انتخابات میں پنجاب جس طرح PTI کا رہا ہے, تو میں پنجاب کے عوام کو سلام کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام ہر حال میں, ہر مشکل اور تکلیف میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی زرداری صاحب بھی کافی متحرک نظر آ رہے ہیں, اور یہ بھی سننے میں آپ نے بھی خبریں دیکھی ہوں گی کہ شاید پرویز الہی صاحب سے بھی رابطہ ہو کہ وہ آپ کو چھوڑ کے ان کے وزیر اعلیٰ بن جائیں. کرے جو کرے جی, ہمیں ہر قسم کے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ عوام بھی ہمارے ساتھ ہے. جو بھی ابھی ٹائم کتنا رہتا ہے, ٹائم ویسے بھی 8-9 مہینے ہے روٹین میں بھی. اور یہ ہے کہ یہ اس اسمبلی نے تو 5 بجٹ پاس کیے ہیں. اب تو اسمبلی میں رپورٹر رہے ہیں, اسمبلی تو 5 بجٹ ہی پاس کرتی ہے نا. چھٹا بجٹ اس کا کہاں سے آ گیا, اور یہ کیسے پاس کرے گا. اور یہ پھر اس کے یہ اسمبلی جو ادھوری اسمبلی ہے, اور جو خدا بھی ادھر دیکھتے ہیں کہ 7-8 لوگ 10 لوگ 12 لوگ جو ہے نا ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے نا اسمبلی ویران ہو گئی ہے, اسمبلی کو کوئی وقت ہی نہیں رہی ہے. تو یہ بہت ظلم ہے. اور پھر جو ہے نا جو پرائم منسٹر ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ ایک ہی پارٹی سے ہے, وہ ایک تقریر کرتے ہیں, دوسرے اس کے لیے ٹیکس بجاتا ہے. یہ اس طرح کیسے چل سکتے ہیں؟ نہیں, ان لوگوں نے آپ سے کیوں بغاوت کی ویسے؟ لوٹے ہیں, کیا ہے, اپنی ذاتی مفادات ہیں ان کی, اپنے کیریئر کو داغدار کر دیا. اور شکر ہے کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ایسی لوگ جن کا کریکٹر نہیں ہے اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. تو آپ صرف بجٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں اگر نیب کی طرح اگر وہ قانون سازی کر لیتے ہیں تو کل تو پھر تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہوں گی. اگر اس طرح کی کوئی اور قانون سازی آتی ہے تو قانون سازی ہم واپس کر لیں گے انشاءاللہ عدالتوں کے ذریعے. نہیں, ہم آگے آئیں گے نا. آپ کتنا ٹائم لگے گا, ہم آئیں گے تقریباً سال تو رہ گیا, اور امید ہے 2/3 میجارٹی سے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہم ریفارم کریں گے, پوری قانون کو جو ہے نا ریویمپ کریں گے, اور جوڈیشل ریفارم پہ کام کریں گے. قانون سازی وہی کریں گے جو عوام کی ریلیف کے لیے بہت اہم ہم قانون سازی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا, جو پچھلا عمران خان تھا اور اس عمران خان میں بڑا فرق ہو گیا. ابھی جو عمران خان آئے گا وہ زیادہ, میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نہیں تھا, ابھی زیادہ افیکٹو اور
مؤثر عمران خان. لیکن وہ تب ہوگا جب آپ کے پاس 2/3 میجارٹی. انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جب آپ اسپیکر تھے تو آپ دیکھ لیں آپ کے تمام جو سینئر رہنما وہ کہتے ہیں کہ آپ بلیک میل ہوتے رہے, آپ کمپرومائز کرتے رہے. فروغ نسیم صاحب کا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے قانون سازی کی کہ اگر اداروں کے خلاف تنقید کریں گے تو 5 سال کی سزا ہوگی, وہ ان کا بل تھا. پھر جو لاپتہ افراد سے متعلق بل تھا آپ نے منظور کیا اور وہ سینٹ جاتے جاتے لاپتہ ہو گیا, جس پہ شیریں مزاری صاحبہ نے آپ کے سامنے بھی بات کی کہ بل کہاں لاپتہ ہوا. تو آپ تو اس وقت کسٹوڈین تھے, ذرا آپ بتائیں گے کہ وہ بل کہاں گیا تھا؟ وہ تو ہم نے تو پاس کیا تھا, آپ کو پتہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اور بھی بل پاس کیا تھا, سینٹ میں پاس کیا ہے, وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی فاٹا کے حوالے سے. بہرحال انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ایک تکلیف اور مشکل سے تو گزر رہے ہیں, لیکن پاکستان ایک نئے موڑ رہا ہے. اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اس کرائسس سے نکلے گا, اور جو یہاں مایوسی ہے اور جو بے روزگاری ہے, اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں اس کو اس سچویشن سے نکالے. اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شام تک ملتوی کیا تھا, پھر آپ پرائم منسٹر ہاؤس گئے, اس پہ مختلف رپورٹس آئیں, بی بی سی نے الگ رپورٹ کیا, دوسرے اداروں نے الگ رپورٹ کیا. آپ بتائیں گے کہ وہ حقیقت تھی کیا؟ اس معاملے کو تھوڑا کھول کے بتائیں گے. کیونکہ وہ تو مختلف لوگوں نے مختلف توجیہات دی. مجھے 11 بجے تو ٹائم پہلے مجھے پرائم منسٹر آفس سے انفارم کیا گیا کہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے, اور جو سائپر کا جو معاملہ ہے وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے, اور وہ جو ہے نا آپ کو حوالے کرنا ہے, تو وہ بہت سینسٹیو ہے, تو آپ خود ادھر آ کے ریسیو کر لیں. میں ادھر گیا, وہ مجھے انہوں نے وہ سائپر ادھر دے دیا, اور وہ میں نے پڑھ بھی لیا پورے ڈیٹیل میں. پھر اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب نے کہا کہ آ جائیں مل لیں. پھر ہم خان صاحب کے پاس گئے تو یہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی. تو پھر جو کچھ میں نے اپنا قانونی آئینی جو ایکسپلینیشن تھی رکھ دی پوری پارٹی لیڈرشپ کے سامنے, اور پھر جو کچھ ہوا یعنی جو میں نے ریزائن کیا وہ ہمارے سب کا متفقہ فیصلہ تھا. خان صاحب نے اس کو چیئر کیا, اور سارے جو ہم ساتھ بیٹھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا. جو مختلف ڈس انفارمیشن مختلف خبریں آئی, میں ایک بات کیٹیگریکلی کہوں, میرے عمران خان کے ساتھ زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا. 26 سال بہت بڑے عمر ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ میرا تعلق ابھی ایک فیملی کا تعلق بن گیا ہے. مطلب ہمارا تعلق ابھی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے ساتھ پولیٹیکل رشتہ ہے, ایک قسم کا فیملی کا رشتہ بن گیا ہے, اور سوچ اور فکر بھی ہماری اسی کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم زندگی کی آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں نے ہمیشہ اس کو کہا ہے کہ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا تو صدقے سر عمران خان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. لیکن سر پرائم منسٹر ہاؤس میں اور کون سے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے؟ خان صاحب کو کہا گیا کہ بس آپ چھوڑ دیں. وین جو تھیں پرزنر وینس وہ پارلیمنٹ کے باہر موجود کوئی نہیں تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. جب میں گیا تو اسد عمر, شامت قریشی, بابا روان, فواد چودھری, مراد سعید, مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی لوگ تھے؟ کوئی نہیں, میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اچھا, نو ون. خان صاحب کو آپ کو معلوم نہیں ہے اس کو کس کو اس سٹائل میں بات کر سکتا ہے؟ واللہ کہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت بھی دی ہے نا, وہ ڈفرینٹ آدمی ہے نا, اس کے ساتھ ایسے. لیکن جب آپ واپس آئے تھے تو آپ اور قاسم سوری صاحب بڑا غصے میں تھے. ہم نے جو نوٹ کیا, ہم جو موجود تھے وہاں پر اسمبلی میں. ڈیفینیٹلی انسان کے حالات کے مطابق تو انسان کے اندر جو ہے نا ایک ہوتی ہے, ایک کتنا آدمی اپنا وہ چھپا سکتا ہے. تو بالکل ایک سچویشن تو تھی. تو اس دوران جو عدالت نے کردار ادا کیا جس پر آپ نے تنقید بھی کی اس وقت بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی غلط تھا؟ بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس کے اوپر میں نے ریویو ڈالی ہے, اور سپریم کورٹ میں نے ریویو کیس کیا ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ سننے کا موقع دے گا. اسد قیصر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا پوری تحریک انصاف نے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا کچھ بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بیانی میں بہت آگے نکل گئے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کا بیانیہ درست تھا؟
یہ بالکل ٹھیک تھا. چیف الیکشن کمشنر ہو, سیاسی جماعتیں ہوں, دیکھو، اینٹی ہم اسٹیبلشمنٹ نے- ہو, امریکہ ہو. جب آپ ان لوگوں کو ڈائریکٹ چیلنج نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوتا. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیماری کی جڑ ہے, یہاں بیماریاں ہیں, تو اس لیے ہم نے وہ بیانیہ جو ہے بیان کیا ہے. تو ابھی سر اگر ہم دوبارہ اسمبلیاں توڑنے سے متعلق اس معاملے پر آ جائیں تو آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن کوئی ایک نقطہ جہاں پر آپ کو کوئی خدشہ ہو کہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے, کوئی ایسی کوئی بات؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کریں گے بہت ہی کیلکولیٹڈ ہو کے کریں گے, بہت ہی احتیاط سے کریں گے اور سوچ سمجھ سے کریں گے. جتنی بھی بڑے چیلنج ہوتے ہیں, جتنی مشکل ہوتے ہیں, اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکل جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مدد کرے گا. نیت صاف ہو اور تو منزل آسان ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیلنج ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے گا انشاءاللہ. تو اسمبلیاں توڑنے سے متعلق فیصلہ آپ کی نظر میں کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ تو سیاسی ایک بیان ہے. نہیں جیسے ہوگا, خان صاحب ہوگا 2-3 دن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ آئندہ سنڈے یا منڈے تک ڈیسائیڈ ہو جائے گا. ڈیٹ دیں گے سنڈے یا منڈے کو؟ نہیں, ڈیٹ تو دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب بلا رہے ہیں, سب کو اعتماد میں لے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پبلک میں ڈیٹ دیتے ہیں یا کوئی آپس میں کر کے کرتے ہیں. تو ابھی اسد کیسر صاحب آپ دیکھیں کہ جو فیصل واڈا صاحب اتنے قریب تھے آپ کے بھی, خان صاحب کے بھی اتنے قریب تھے, فیصل واڈا صاحب نے اپنی لائن کیوں بدلی ہے؟ اس نے بڑا ظلم کیا, اس نے بہت کمزوری دکھائی ہے. میں آپ کو بتاؤں, فیصل واڈا جو ہے نا, اس کے لیے سب سے اہم منسٹری تھی اس کے پاس. اس نے جو بکواسیات کی, مطلب وہ آپ کو پتہ ہے اس سے کس طرح یہ چپلوس میں آگے نکل جاتے ہیں, کس حد تک گیا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس نے سوچا کہ میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں, پارٹی نے اس کو سینیٹر بنا. اور کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی کے ساتھ اتنے احسانات کرو. مطلب وہ ایم این اے تھے وہاں. یہ شاید یہ نہیں ہوا کہ عمران خان نے اس کو اپنی سیٹ پہ بٹھائے, اس کو صرف اپنی سیٹ پہ نہیں بٹھائے, باقی تو اس کے لیے سب کچھ کر دیا. اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ اختلافات کی اس کی ذاتی خود غرضی اور کمزوری. تو خان صاحب سے لوگ پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے؟ اس نے غلطی کی, بس انسان جو ہے نا اپنے آپ کو شکل ایک دکھاتا ہے, کرتے دوسرا ہے. انسان ہے, انسان غلط ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر استعفوں کے معاملے پر آپ آتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ مرکز میں دیکھیں تو پہلے نام آئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز خٹک صاحب, شاید یہ بھی تھوڑا سائیڈ ہو جائیں اور اس طرح منظر عام پر نہ آئیں, تو آپ کو کوئی خدشہ ہے؟ بالکل غلط ہے. میں ایک کیٹیگری کو اس کو ڈینائی کرتا ہوں. تو آپ اگر آپ ضمنی الیکشن میں جاتے ہیں یا عام انتخابات میں جاتے ہیں تو اسد کیسر صاحب, الیکشن کمیشن تو وہی ہے, چیف الیکشن کمشنر تو وہی ہے, تو پھر دوبارہ آپ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال کی طرف نہیں آئیں گے؟ کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور پھر مجبوری ہوئی تو پھر کریں گے, کرنا بھی پڑے گا. لیکن اللہ کی کرم سے ہمارے ساتھ عوام کی اتنی اکثریت ہوگی کہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ نے ایک ریفرنس جمع کرایا تھا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, پھر وہ واپس لے لیا سپریم کورٹ میں, تو اس پہ وہ واپس لینے کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھو, وہ جو ہے نا اس پہ مزید بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں آگے ہو سکتی ہے. اس پہ ہماری مشاورت چل رہی ہے, شاید نیا ریفرنس آ جائے. اچھا, نیا ریفرنس آ جائے. تو ویسے مطلب موجودہ چیف الیکشن کمشنر اگر عام انتخابات کرواتے ہیں تو تحریک انصاف کو قبول نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا. ہم کوشش کریں گے کہ عدالت کے ذریعے کوئی چینج لے کے آئیں. نہیں ہوا تو پھر ہم نے بامر مجبوری اسی کے تحت الیکشن کروانے. لیکن سر پھر وہی ہوگا کہ 4 حلقے جو ہیں وہاں پر دھاندلی ہوئی, پھر وہی شروع ہو جائے گا کہ وہ حلقے کھولیں. بس ہماری جدوجہد جاری ہے, انشاءاللہ یہ کرنا بھی چاہیے, نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں. تو ویسے اگر آپ خیبر پختونخوا میں اگر آپ سمجھتے ہیں, وہاں پر آپ بھی رہے ہیں, آپ کا بھی تعلق ہے, آپ نے خان صاحب کو رائے نہیں دی کہ جو 8 مہینے رہ گئے ہیں آپ وہاں پر پرفارمنس دکھائیں, مزید بہتری دکھائیں تاکہ لوگ اور سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو مزید؟ آپ کیوں اپنی وہ حکومتیں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اس طرح کی رائے آپ نے دی ہو یا پرویز خٹک صاحب نے دی ہو؟ نہیں, ہاں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پولیٹیکل وزڈم دیا ہے اور ہم اس کی پولیٹیکل وزڈم کو بلیو کرتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے اور جو خان صاحب نے اقدامات اٹھائے ہیں آپ کے خلاف غداری کے مقدمات بھی بنیں گے, اور وزارت قانون اور وزارت داخلہ جو اس پر مشاورت بھی کر رہی ہے. کب کہا ہے؟ یہ تقریباً 2 ماہ پہلے. اور اعظم ندیر تارڑ نے بھی کہا تھا کہ اجلاس ہو رہے ہیں
اور آپ کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے، جو آپ نے قومی اسمبلی میں کیا یا جو خان صاحب نے کیا؟ کرے جی، بس جو کرنا چاہے، ابھی کیا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے اس کی۔ تو ابھی جو آپ کے استعفوں کے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب کر رہے ہیں، پہلے 11 استعفے منظور کیے، پھر ابھی تک انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، آپ خود اسپیکر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا کردار درست ہے؟ بالکل غلط ہے، اور نہیں ہونا چاہیے، بس اس کو وہ استعفے منظور کر کے بھیجنے چاہیے۔ لیکن سر وہ سارے استعفے تو ایک ہی اس فارم میں ہیں جہاں پہ صرف سگنیچر ہوا نہیں، ہم نے printed۔ تو ہاؤس میں کھڑے ہو کے استعفے دیے تھے، وہ تو شاہ محمود قریشی نے دیے تھے۔ وہ سب کھڑے ہو گئے نا اس کے ساتھ، وہ تو آپ دیتے ادھر رپورٹ میں آتے، تو اس نے کہا ہم سب نے استعفیٰ دیا، تو ایک ایک تو نہیں، تو سارے کھڑے ہو گئے، اس کو تو آپ مان لیں اس کو۔ اور جو اس وقت اسپیکر تھا، جو میری جگہ آیا تھا ڈپٹی اسپیکر، اس نے اس کو انڈورس بھی کیا، لیکن یہ پولیٹیکل بنیادوں پر انہوں نے روکی رکھے ہیں۔ تو یہ جو 11 استعفے سر منظور کرنے کا ایک عمل ہے، ابھی نہیں کریں گے وہ عمل، اس کو اس طرح پڑا ہے نا، سیاسی طور پر بہت بھاری پڑا ہے اس کو۔ ضمنی الیکشن میں؟ اچھا، نہیں کریں تو گے۔ ان کا خیال تھا کہ ضمنی الیکشن ہوں گے وہ جیتیں گے، اسی لیے وہ مارجن جہاں پہ کم مارجن تھا وہی استعفے منظور کر رہے تھے۔ جی جی جی، وہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ پشاور میں نازمیلہ جیت گیا تھا نا، وہ غلام علی کا بیٹا، اور ادھر سے جو ہے نا پڑا چنار میں جو ہمارا کرم میں تھا، تو وہ بھی ایک دفعہ جمعیت کی جیتی تھی، پھر ہم جیتے تھے، اور ہمارا بہت نامنل مارجن تھا، اور اس طرح 4 میں جو انہوں نے کیلکولیشن کی کہ اگر جوائنٹ ووٹرس اور پردھان میں بھی، اس کو ایسی بار پڑی ہے کہ یہ یاد رکھیں گے، اس لیے تو پلرمان پاگل ہو گیا ہے، جس طرح وہ باتیں کر رہا ہے، دماغی توازن اس کا وہ ٹھیک نہیں ہے، کہ جس طرح مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کی جو الفاظ ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ لیکن کے پی میں ابھی گورنر ان کا ہے، تو آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ لگائے جی، اچھا ہے، پنجاب میں نون لیگ کے ہیں۔ جو کرنا چاہے جی۔ دیکھو، ہم جب اس فیلڈ میں نکلے ہیں تو ہم سب کچھ کو سمجھتی ہوئی حالات کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اسد قیصر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔